बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंद कमरों में बड़े बड़े सेशन हो रहे हैं, सोच विचार की जा रही है कि इमरान खान साहब मकबूलियत में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर इदारों के दोस्त भी हैं और इदारों को किसी किस्म का चैलेंज भी नहीं कर रहे, और अफवाज पाकिस्तान मजबूत फ़ौज के हामी हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, और उनसे 3.5 सालों में इदारे को किसी किस्म की कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग हुई। तो लिहाजा अब क्या किया जाए, क्योंकि किसी ने वादा किया हुआ है, अपनी ज़ुबान दी हुई है कि जनाब अगले इंतखाबात में इमरान खान साहब ना तो फेडरल गवर्नमेंट में होंगे और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें ये कैसे मुमकिन है कि ना ही फेडरल गवर्नमेंट में होंगे ना ही खैबर पख्तूनख्वा में होंगे। ये दो वादे किए गए हैं, दो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, लेकिन ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही फिल वक्त। और ये कैसे मुमकिन है कि अकेले बैठ के बंद कमरों में बैठ के उनको फैसले कर लिए जाएं और उनको फिर इम्प्लीमेंट आने वाले भी इम्प्लीमेंट करें। ये एक बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू, दिलचस्प सिचुएशन है। बहरहाल एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ और मुमासलत पाई जाती है काफ़ी सारी, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको मैं कुछ खबरें मैं दूंगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब और सदर इसहाक खान इनके दरमियान अनबन हो गई, और एक दफ़ा सदर इसहाक साहब ने, प्रेसिडेंट इसहाक साहब ने असम्बली तोड़ दी। 58(2) भी उस वक्त सरेआम इस्तेमाल होती थी दिन दिहाड़े, और वो इस 58(2) भी के तहत कौमी असम्बली तोड़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया मामला, चीफ जस्टिस थे नसीम हसन शाह साहब, और उन्होंने फुल कोर्ट ने यह मुकदमा सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जो 58(2) का इख्तियार इस्तेमाल किया था प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब ने, वो ख़त्म कर दिया, यानी कि वो कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये इख्तियार जो है गलत इस्तेमाल किया गया है, और असम्बली बहाल कर दी गई। और फिर साथ ही बता भी दिया कि 58(2) यानी कि कौमी असम्बली तोड़ने के लिए किन किन लवाजमात का होना ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा केस था, और यकदम सूरत हाल जो है वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में आ गई। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल लिया, लेकिन लड़ाई चलती रही और लड़ाई काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। अमूर ममलिकत चलाना मुश्किल हो गया। बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन ईवान सदर में प्रेसिडेंट इसहाक खान बैठे थे, और मामलात क्योंकि उस वक्त ये वाले प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी कि ये वाला इख्तियार नहीं था, तगड़े प्रेसिडेंट थे और सेमी गवर्नमेंट था, सेमी पार्लिमानी सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते थे। उसकी वजह है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब के बाद, क्योंकि उन्होंने सारे बंदोबस्त अपने लिए किए हुए थे, और इसलिए वही कानून और वही तरामीम चल रही थी और अमेंडमेंट नहीं हुई थी। ये सिचुएशन थी। उसमें फिर जब अमूर ममलिकत चलना, ज़ाहिर सब कुछ ठीक था, लेकिन अमूर ममलिकत नहीं चल पा रहे थे। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था, इदारों को नुकसान हो रहा था, और मुअल्लक थी हर चीज़। तो उस दौरान फिर आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़, आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ थे, और फिर दोबारा मामलात उस पर डगर पे चलना शुरू हो गए कि जनाब इस तरह नहीं चलेगा, तो बेहतर है। तो प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब भी बड़े स्ट्रॉन्ग नर्ज के मालिक थे, और इधर नवाज शरीफ साहब सींग फंसाने के आदी थे। लिहाजा फिर जनरल वहीद काकड़ फार्मूला उस वक्त आया, गर्दिश किया। उसमें यह था कि जनाब दोनों ही छुट्टी कर जाएं और नए इंतखाबात करवा देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो दो बड़े हैं रियासत के वो आपस में टकरा गए हैं और दोनों ज़िद पे और ज़ातियात पे आ गए हैं। तो ये सिचुएशन थी। लिहाजा हुआ ये कि फिर जनरल वहीद काकड़ फार्मूला आया, उसमें वो गारंटर बने, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी थी, कौमी असम्बली तोड़नी थी, और इस शर्त पे तोड़नी थी कि प्रेसिडेंट इसहाक खान जो हैं वो भी ईवान सदर खाली कर देंगे, उनका भी टाइम बाकी था। प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब ने भी यही शर्त रखी थी कि जनाब जाएंगे तो दोनों इकट्ठे जाएंगे, सिंगल नहीं जाऊंगा, इसको भी घर भेजें, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो लिहाजा प्रेसिडेंट इसहाक खान साहब ने कबल अज़ वक्त यानी कि छुट्टी ले ली, बकिया जितना भी टाइम उनका बाकी था वो छुट्टी ले ली। छुट्टी लेके घर चले गए। नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली तोड़ी, दोबारा इंतखाबात हुए, और इंतखाबात के नज़रिए में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ गई। तो ये दिलचस्प सूरत हाल थी। अभी भी कमो बेश सूरत हाल ऐसी है, लेकिन इस वक्त ज़रा मामला थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो इक़्तिदार छोड़ दिया है
اور تحریک عدم اعتماد جو بھی اس کو کہیں مراسلہ شلاسلہ، اس کے نتیجے میں وہ تو ہیں اس وقت اپوزیشن میں اور پارلیمان بھی چھوڑ چکے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب باری ہے دوسری سائڈ کی، ان کے پاس 8 ہفتے رہ گئے ہیں، 8 ہفتے میکسیمم، تو 8 ہفتوں میں انہوں نے گھر جانا ہے، اور لہٰذا اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ خان صاحب کے واپسی کے چانسز تو روشن چانسز ہیں، انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے، وہ 2 دن بعد آئیں یا 2 مہینے بعد آئیں یا جب بھی انتخابات ہوں تب، تو عمران خان صاحب کو فی الحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے پولیٹیکلی، ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ موجود ہیں اور وہ سیاسی قوت کے طور پہ بھی موجود رہیں گے۔ جس طریقے سے صدر اسحاق خان صاحب نے ضد لگائی تھی کہ جی میں جانے کے لیے تیار ہوں، تو اسحاق خان صاحب کے تو چند مہینے تھے، وہ چلے گئے، لیکن نواز شریف صاحب آج تک زندہ ہیں، پولیٹیکلی بھی زندہ ہیں، ویسے بھی زندہ ہیں، اور اس کے بعد ان کو 2 دفعہ اقتدار بھی ملا، اور اب پھر وہ پولیٹیکل پلیئر، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ وہ بھی موجود ہے، ان کی پارٹی بھی موجود ہے۔ پولیٹیشین کو ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ اب دوسری سائڈ پہ بہرحال ہوتا ہے، صدر اسحاق خان صاحب تھے، ٹیکنوکریٹ تھے، وہ رخصت ہو گئے، نہ ان کی جماعت تھی، لہٰذا چیپٹر کلوز، اور اب یہی معاملہ عمران خان صاحب کے پاس تو واپسی کے چانسز ہی چانسز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے، لہٰذا فرمائش بھی ہے، خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو رخصت کر دیا جائے میرے جانے سے پہلے۔ اور دوسری جانب پھر ادھر معاملات بھی جو ہیں اپوزیشن، اس حکمران اتحاد کے ساتھ جو اس وقت اپوزیشن تھی اس کے ساتھ بھی کچھ چیزیں طے پائی گئی تھیں، تو اب وہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں، اب اسکرپٹ خراب ہو گیا ہے، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کوشش برابر لگ نہیں رہی کہ برابر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سسٹم کو اس وقت عمران خان صاحب کی اشد ضرورت ہے۔ وہ ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے، انہوں نے بیلنس قائم کیا ہوا ہے، اور وہ ایسے اس وقت پولیٹیکل پلیئر ہیں کہ ان کے بغیر کسی بھی قسم کا نہ تو استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی توازن قائم ہو سکتا ہے۔ طاقت کا توازن انٹرنل پالیٹکس میں، پاور کوریڈورز میں قائم رکھنے کے لیے عمران خان کا ایز پولیٹیکل پلیئر رنگ میں رہنا بہت ضروری، اشد ضروری ہے، یہ ناگزیر ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو دوسری جانب ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور بہاولپور میں انہوں نے جلسہ بھی کر دیا، سرگودا، گجرات اور بہاولپور میں بھی ان کا شاندار جلسہ ہوا، اور اس میں انہوں نے پھر کہہ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو پیغام یہ پہنچایا جا رہا ہے کہ پیغام جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں، ہم لک آفٹر کریں گے اور الیکشن کی طرف جائیں گے، صاف الیکشن کروائیں گے، لیکن اس کے بعد ہی کچھ عرصے کے بعد ایسے سائنز آتے ہیں، ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور 3-4 چیزوں میں ان کو فکس کیا جانا، وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ پہلے کیا اور اس کے بعد پھر ایکٹ جو ہے وہ بعد میں ہوا، جواز بعد میں تلاش کیے گئے، لیکن فیصلہ پہلے ہو گیا کہ عمران خان کو کنارے لگانا ہی لگانا ہے۔ تو اس میں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہیں اتنا دیوار کے ساتھ مت لگائیں، میری کمر جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر سچویشن قابو میں نہ رہے۔ انہوں نے خاص طور پہ ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 ہی راستے ہوتے ہیں، 2 راستے ہیں اس وقت، بلکہ 3 ہیں۔ ایک پہلے وہ سری لنکا والی مثال دی جاتی تھی کہ جیسے سری لنکا میں ہوا، سری لنکن عوام جو ہیں وہ ایوان صدر میں اور ایوان وزیر اعظم میں گھس گئے، اور اس کے بعد انہوں نے تہس نہس کر دیا، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں رہا، اور اقتدار چھوڑنا پڑا حکمرانوں کو اور وہاں سے نکلنا پڑا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ IMF کا پروگرام بحال ہو چکا ہے، وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر سے آ گیا سیلاب۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں یہ 2-3 وجوہات کی وجہ سے خاموش ہوں، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے اور اس نقصان کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جائے، ادروائز میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں اور میں لوگوں کو لا سکتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلام آباد کے چاروں طرف حکومت جو ہے
وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی حکومت ان کی ہے. تو اس لیے ان کا پبلک کو نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور انہوں نے وارننگ بھی دے دی ہے کہ میں اب اس طرف جا رہا ہوں کہ کال دے دوں اور ایک بار لوگوں کو اسلام آباد لے آؤں. اس کی ریزن کہ ان کی ریزن یہ ہے کہ ان کو دہشت گرد بھی بنا دیا گیا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، توشہ خانہ چل رہا ہے، توہین عدالت چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممنوعہ فنڈنگ چل رہا ہے. یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس لیے پھر یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ وہ جو آئی تھی فنڈ ریزنگ کے لیے بینکوں میں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں، عمران خان صاحب کے پیسے کے اکاؤنٹ وہ اس والے اکاؤنٹ میں جمع نہ کروائیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پھر تحقیقات پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں جو کہ کبھی ایف آئی اے کرتی ہے، کبھی کوئی اور ادارہ کرتا ہے، کبھی کوئی اور ادارہ کرتا ہے. یہ ساری صورتحال کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے. اب حمزہ شہباز واپس جا چکے ہیں اور اب فرمائش یہ ہے ادھر سے گئی ہے جی لندن سے کہ ہمیں پنجاب واپس دلایا جائے. جی یہ بالکل یہ خواہش ہے کہ ہمیں پنجاب واپس دلایا جائے، اور پنجاب کے بغیر تو ہم بالکل بیکار ہیں. اور بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، پھر وہ وعدے کیوں نہیں ایفا کیے گئے، وہ کیوں نہیں پورے کیے گئے. اب پنجاب واپس مانگا جا رہا ہے. حمزہ شہباز نواز شریف صاحب سے ملا کے چلے گئے ہیں اور ہدایات لے کے چلے گئے ہیں. پھر اس دوران ایک اور کام بھی ہونے والا ہے، وہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو رخصت کرنے کا پروگرام ہے. اور یہ سارا ملبہ جتنا بھی ہے مہنگائی کا، پیٹرولیم پرائسز کا، آئی ایم ایف سے ڈیل کا، آئی ایم ایف سے مذاکرات کا، یہ ساری کا سارا ملبہ ڈال دیا جائے گا کس پہ؟ مفتاح اسماعیل صاحب پہ. اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ نواز شریف صاحب خبریں آنا شروع ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب بہت ناراض ہیں مفتاح اسماعیل پہ، شہباز حکومت پہ. انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا اور یہ جتنے بھی قیمتیں بڑھائی گئیں یہ صحیح نہیں ہیں. اور بجلی کی قیمتیں بھی ابھی بڑھائی جانی ہیں، گیس کی بھی، پیٹرولیم کی بھی، وہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے اور اس میں کوئی ریورس گیئر نہیں لگنا. لہٰذا اب اسحاق ڈار صاحب ویسے نہیں جا سکتے. نواز شریف صاحب کا بھی جانا ٹھہر گیا ہے، رخصت ذرا رک گیا معاملہ. اب چیز آ رہی ہے جی زبیر صاحب، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا جائے، کیونکہ زبیر صاحب جو ہیں وہ پنڈی میں بھی قابل قبول ہیں. وہ جناب باجوہ صاحب کے بھی بہت کلوز ہیں. ان کے ساتھ پہلا جو گفتگو شروع ہوئی تھی بٹوین جناب باجوہ صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے درمیان، تو وہ زبیر صاحب کے ذریعے شروع ہوئی تھی. اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں وہ. تو لہٰذا زبیر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر خزانہ، مشیر خزانہ ہو سکتے ہیں مستقبل میں، اور اسی 1-2 مہینوں کے اندر یعنی ہو سکتا ہے سپٹمبر میں یہ اناؤنس کر دیا جائے. باقی سارے سخت فیصلے ان سے کروا لیے جائیں گے مفتاح اسماعیل صاحب پہ. اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا جائے گا اور زبیر صاحب آ جائیں گے. تو اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.